डी जी खान वालो, मैं अज तुसां दे कोल आके बहुत खुश थे। मेरा जनाब को देख के हाथ ठर गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, सबकी खिदमत में मेरा सलाम। और आप सबको, डेरा गाजी खान वालों, आप सबको, आपने नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें उठा रखी हैं, आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत बहुत सलाम और दुआ। अवैस लगारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अल्फाज कहे मेरे बारे में, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और अभी इन्होंने मुझे बताया कि ये जो चादर मैंने ली है, ये इन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे दी और इन्होंने मुझे कहा कि एक गरीब खातून है, बूढ़ी खातून है, फाफुल उनका नाम है, राइट, उन्होंने ये मेरे लिए अपने से बना के भेजी है। तो मैंने जो चादर ली हुई थी, मैंने उसी वक्त वो उतार के ये अपने ऊपर ले ली। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि ये जो चादर है, ये सिर्फ जो वो मेरी जो बूढ़ी माँ की तरह जो खातून है, ये उनकी तरफ से तोहफा नहीं है। सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि ये डीजी खान के अवाम ने अपनी प्यार और इज्जत की चादर मेरे सर पे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। डीजी खान वालों, मैंने आज देखा कि डीजी खान में बहुत एक एक्साइटमेंट है इलेक्ट्रिक बस की, और मैंने देखा कि झूमर भी लोग कर रहे थे रास्ते में, और मुझे ये बताया कि रात से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिक बस जा रही है, इलेक्ट्रिक बसेस जहाँ जहाँ भी वो काफले जा रहे हैं, वहाँ पर आवाम की खुशी जो है वो दीदनी है, देखने के काबिल है। और उस खुशी से और उसमें इत्मीनान से मुझे ये हौसला मिलता है कि मैं और ज़्यादा बढ़ के आवाम की जो है वो खिदमत कर सकूं। आप देखो कि डीजी खान में आज मैं ये बसों का काफिला लेकर आई हूँ, बसों का फ्लीट लेकर आई हूँ माशाल्लाह। पूरे डीजी खान डिवीजन को 101 बसेस माशाल्लाह मिलने जा रही हैं। 200 बसों का ये फ्लीट आया था और 200 बसेस के अंदर से 101 बसेस डीजी खान डिवीजन के लिए हैं, जिसमें डीजी खान में 24 बसेस हैं, लिया में 15 बसेस हैं, मुजफ्फरगढ़ में 17 बसेस हैं, राजनपुर में 15 बसेस हैं, तौनसा में 15 बसेस हैं और कोट अद्दू के अंदर 15 बसेस हैं। तो 101 बसेस का ये काफिला मैं डीजी खान की डिवीजन की खिदमत में लेकर आज हाजिर हुई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस के बारे में पहले बात करूँ, बाकी फिर मैं ये बहुत ज़रूरी बातें आज मैंने आपसे करनी है। अभी इन्होंने कहा, लगारी साहब ने, मेरे भाई ने, अवैस लगारी साहब ने, कि मैंने उतरते वक्त जो कंडक्टर है बस का या जो हेल्प है उनको मैंने नसीहत की। और हाँ, मैंने की। उसकी वजह ये है कि पिछले कई दिनों से वजीराबाद में बसेज आई हैं, मियांवाली में बसेज आई हैं, सरगोदा में बसेज आई हैं, उस दिन साहिवाल में मैं लॉन्च करके आई हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी है मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, मैंने एक चीज़ बड़ी ध्यान से नोट की है कि जो कमज़ोर, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर अफराद हैं, चाहे वो बूढ़े लोग हों या वो जिस्मानी तौर पे जो जिनको स्पेशल अफराद कहते हैं वो लोग हों, कितने प्यार से, कितनी इज्जत से, कितने एहतराम से, कितनी अपनायत से बस का अमला उनको उठा के उनकी मदद करके, उनको सपोर्ट करके बस के अंदर दाखिल करता है और बस से उतारता है। मेरे लिए तो बहुत बहुत खुशाइंद बात है ये। अभी कल परसों साहिवाल, पता नहीं कौन सी जगह का विजुअल था, मुझे वीडियो आई, एक खातून जो है वो बूढ़ी खातून और माजूर खातून, आई थिंक उनकी जो लोअर लिम्स हैं वो काम नहीं करती थी, टांगों से माजूर थी। तो वो ज़मीन पे बैठी थी और कहती थी कि मुझे, उनके पास व्हील चेयर भी नहीं थी, कोई नादार खातून थी, और उन्होंने इशारा किया कि मुझे उठा के बस में चढ़ाओ। तो मैंने देखा कि बगैर व्हील चेयर के जो बस का स्टाफ है, उन्होंने लिटरली उनको अपने बाजुओं में उठाया, बूढ़ी खातून को, और उन्होंने उठा के उनको जो है वो बस के अंदर
داخل کیا. تو میرے لیے تو یہ بطور چیف ایگزیکٹو یہ انتہائی مسرت اور انتہائی اطمینان کی بات ہے. اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ ان بسز کے اندر میں نے ریمپس رکھوائے ہیں. وہ ریمپس جو کبھی کوئی ویل چیئر آ جائے یا کوئی معذور فرد آ جائے یا کوئی ایسا آ جائے جو بوڑھا ہو چل نہیں سکتا تو اس کو ہیلپ کر کے وہ ریمپ کھولتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس کو ہم چڑھاتے ہیں. تو یہ تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور جو اسٹیٹ جو حکمران اپنے عوام کا خیال نہیں کر سکتا اس کو وہاں رہنے کی کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بسز جو ہیں یہ الیکٹرک بسز ہیں, ماحول دوست بسز ہیں اور ایئر کنڈیشن بسز ہیں. یہ وائی فائی ان کے اندر فری وائی فائی ہے. اس وقت یہ خواتین کے لیے فری ہے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے طلباء کے لیے فری ہے, سینئر سٹیزنز جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے, بزرگ خواتین و حضرات ان کے لیے فری ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مور اور لیس ایک فری ٹرانسپورٹ ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے میرے بہنوں کے لیے, میری ماؤں کے لیے, میری بیٹیوں کے لیے یہ ایک بہت محفوظ سواری ہے, اس لیے کہ ایک باعزت علیحدہ کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے اور وہ ادھر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے تاکہ کوئی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے وہ پنجاب جس کا میں نے خواب دیکھا تھا کہ یہاں میری ہر بہن محفوظ ہو, ہر ماں محفوظ ہو اور ہر بیٹی محفوظ ہو. ابھی میں نے باہر بارڈر ملٹری پولیس کو دیکھا, اس میں ماشاءاللہ پہلی بار پنجاب کی بیٹیاں جو وہ یونیفارم پہن کے ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں. ماشاءاللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو میں جب دیکھتی ہوں کہ مریم نواز بھی ایک بیٹی ہے, مریم نواز کی کابینہ میں بھی بیٹیاں ہیں, ہونہار بیٹیاں ہیں, اور مریم نواز کی جو ورک فورس ہے پورے پنجاب کی اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ بیٹیاں اور بہنیں آگے آ رہی ہیں. یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, بہت شکریہ آپ کی محبت کا, بہت شکریہ. میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ وہ علاقے ہیں, ڈیرہ غازی خان کا وہ علاقہ ہے یا ساؤتھ پنجاب کے وہ علاقے ہیں جو پہلے صرف اور صرف وعدوں پہ گزارا کرتے تھے. آج میں اس جگہ پہ کھڑی ہوں, اس ڈویژن میں کھڑی ہوں جہاں سے, جس دھرتی سے ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچا تھا. آج اس کے شہر سے, اس کے ڈویژن سے مریم نواز جو ہے پہلا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ لانچ کرنے جا رہی ہے. میں ساؤتھ پنجاب کی میں نے ہر وقت بار بار یہ بات کر کے لکیریں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ساؤتھ پنجاب کی بات کر کے بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا ہے, یہ لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں حلفاً آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ لکیر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے دماغ میں کہیں نہیں ہے. اور یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے, یہ ایک اس کا ثبوت ہے کہ میں, جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ترقی آ کے یا کوئی منصوبہ بھی ہوتا تھا بڑے شہر سے آ کے بڑے شہر پہ ختم ہو جاتا تھا, اب ایسا نہیں ہے. ابھی تک یہ بسز پنڈی میں لانچ نہیں ہوئی, ابھی تک یہ بسز فیصل آباد میں لانچ نہیں ہوئی, ابھی تک یہ بسز گجرانوالہ میں لانچ نہیں ہوئی, ابھی تک یہ بسز سیالکوٹ میں لانچ نہیں ہوئی. یہ بسز اگر سب سے پہلے لانچ ہوئی ہے تو میاں والی میں لانچ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر یہ لانچ ہوئی تو وزیر آباد میں لانچ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو سرگودا میں لانچ ہوئی ہے, اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو ساہیوال میں لانچ ہوئی ہے, اور اس کے بعد اگر لانچ ہوئی ہے تو آج ڈیرہ غازی خان سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ پنجاب میں, جب میں وزیر اعلیٰ بنی تو مجھے بتایا گیا کہ پنجاب کے جو بچے ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں ان کی گروتھ, اور وہ جو اپنی نشو و نما کے حساب سے وہ شاید اتنے توانا نہیں ہیں, ان کی ہائٹ چھوٹی ہے. تو مجھے کہا گیا کہ نارتھ پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں بھی جو ہے وہ بچے سٹنٹڈ گروتھ والے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اس کا آغاز ساؤتھ پنجاب سے کروں گی, اور آج
جو بچوں کو دودھ مل رہا ہے اسکول میں، جس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب کے اندر جو انرولمنٹ بڑھی ہے، بچے زیادہ سے زیادہ اسکول جانے لگ گئے ہیں، تو اس کا آغاز بھی میں نے آج ڈیرہ غازی خان سے کیا. اور صرف ڈیرہ غازی خان نے آج جتنے شہروں کو، جتنے ڈسٹرکٹس میں بچوں کو دودھ مل رہا ہے، وہ تمام کے تمام ساؤتھ پنجاب میں، تمام کے تمام ساؤتھ پنجاب میں ہے، جس میں لیا، بھکر، ڈیرہ غازی خان، راجن پور شامل ہے، مظفر گڑھ شامل ہے. اور میں نے یہ بھی بات سنی کہ جب پنجاب کے سینٹرل حصے میں سیلاب تھا تو کہا گیا کہ حکومت کی پوری توجہ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو کہا گیا کہ جتنی توجہ وزیر اعلیٰ کی سینٹرل پنجاب پہ تھی اتنی توجہ ساؤتھ پنجاب پہ نہیں ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتی ہوں. سینٹرل پنجاب میں بھی ہم نے، ایڈمنسٹریشن نے، آپ کی وزیر اعلیٰ نے، آپ کی جو وزراء ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن اگر وزراء کی ٹیم کہیں جا کے اسٹیشن ہو گئی، کہیں جا کے انہوں نے 18 گھنٹے سیلاب زدگان کے ساتھ مٹی پر بیٹھ کے گزارے، اگر کہیں پر میری وزراء کی ٹیم نے جب تک سیلاب زدگان کو کھانا نہیں کھلا دیا انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جب تک انہوں نے ان کے سروں پر خیمے نہیں ڈال دیے وہ آرام سے اپنے ریسٹ ہاؤس کو واپس نہیں گئے، جب تک انہوں نے یہ انشور نہیں کر لیا کہ ادویات لوگوں کو مل جائیں وہ اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھے، اور جب تک انہوں نے یہ انشور نہیں کر لیا کہ سونے کے لیے ایک خیمہ، ایک جس کو کہتے ہیں ٹیمپرری جو چھت ہے وہ نہ مل جائے سیلاب زدگان کو، وہ اس وقت تک سیلاب زدگان کی 4 پائیوں پر سوئے ہیں. تو وہ علاقہ سینٹرل پنجاب کا علاقہ نہیں تھا، وہ علاقے ساؤتھ پنجاب کے علاقے تھے، وہ علی پور کا علاقہ تھا، وہ مظفر گڑھ کے علاقے تھے، اور وہ جو ہے وہ رحیم یار خان کے علاقے تھے، وہ ملتان کے جو ڈویژن کے ڈسٹرکٹس تھے. اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے میرے ابھی جو وزراء ہیں، یہ آنیسٹلی جب یہ میں ان کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھتی تھی، جس طرح یہ راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، جس طرح یہ خیمے لگوا رہے تھے، جس طرح یہ لوگوں کو ایویکیویٹ کر رہے تھے، جس طرح یہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف کی پورا آپریشن کو مینیج کر رہے تھے، میں ان کی شکلیں پہچاننے میں مجھے لگا کہ یہ ان کے رنگ، ان کے بازو، ابھی بھی مریم اورنگزیب بیٹھی ہیں اپنے بازو پہ، آج بھی دوائی لگاتی ہیں، پورا بازو ان کا جل گیا تھا. تو مجھے خوشی ہوئی یہ مناظر دیکھ کے، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے کوئی تفریق نہیں رہنے دی. جہاں پر تخت لاہور ہے وہاں پر تخت ملتان بھی ہے، وہاں تخت پنڈی بھی ہے، وہاں پہ تخت بہاول پور بھی ہے، وہاں پہ تخت ڈیرہ غازی خان بھی ہے، وہاں پہ تخت رحیم یار خان بھی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو جنوبی پنجاب اور ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے تھا، ان کے دور میں جنوبی پنجاب کو سوائے نعروں کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اور آج بھی وہ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صوفے پہ بیٹھے ہیں، آگے مائک لگائیں، اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے وہ کمین کی طرح زمین پہ بیٹھے ہیں. یہ لوگ آپ کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. ہمدرد آپ کا وہ ہے جو آپ کے دکھ میں، آپ کے سکھ میں جہاں آپ کھڑے ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں. اور جب آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے پاس آتی ہے، چل کے آتی ہے آپ کے پاس، زمین پہ آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے، تو وہ لوگ جو کبھی اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں سے نہیں نکلتے وہ میرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نکلتی ہے، اس کا سسٹم کیوں نہیں نکلتا. بھئی سسٹم وزیر اعلیٰ کے علاوہ دوسرا سسٹم کون سا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو دفتر میں تصویر فریم کر کے رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. شہباز شریف نے اپنا نام خادم اعلیٰ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ عوام کی خدمت نہیں کرے گا اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھا رہے گا تو عوام کی خدمت کرنے کسی کو اور کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ نکل کے عوام کی خدمت کرے گا. تو میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو ساؤتھ پنجاب کرتے ہیں ان کو بھی ساؤتھ پنجاب میں اقتدار ملا تھا، وہ ساؤتھ پنجاب سے اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچے تھے. اور آج بھی کام دھیلے کا نہیں کیا کبھی. کام اگر ساؤتھ پنجاب نے کیا ہے تو نواز شریف نے کیا ہے، شہباز شریف نے کیا ہے. ساؤتھ پنجاب میں کوئی
موٹر وے اٹھا لیں, کوئی ایکسپریس وے اٹھا لیں, کوئی سڑک اٹھا لیں, کوئی ہسپتال اٹھا لیں, کوئی یونیورسٹی اٹھا لیں, کوئی اسکول اٹھا لیں, کوئی کالج اٹھا لیں, سب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے, نواز شریف نے, شہباز شریف نے بنائے. اور آج جہاں سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا اس کے گھر بھی اگر کوئی الیکٹرک بس لے کر آئی ہے, کوئی عوامی منصوبہ لے کر آئی ہے, اور کوئی اگر ساؤتھ پنجاب کی پہلی جو اس جگہ کی ڈی جی خان ڈویژن کی پہلی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم لے کر آئی ہے تو نواز شریف کی بیٹی لے کر آئی ہے. میں مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے, ڈیرہ غازی خان والوں دھیان سے سن لو, مریم نواز شریف جب تک وزیر اعلیٰ ہے, نواز شریف کی بیٹی جب تک وزیر اعلیٰ ہے, شہباز شریف کی بھتیجی جب تک وزیر اعلیٰ ہے, وہ جتنی کسی اور حصے کی وزیر اعلیٰ ہے اتنی وہ ساؤتھ پنجاب کی, بلکہ اس سے بڑھ کے وزیر اعلیٰ ہے ساؤتھ پنجاب کی. اور آج میں یہاں پر اعلان کر کے جا رہی ہوں, 1 مہینے میں ایک بار میں ساؤتھ پنجاب میں اپنا سی ایم سیکریٹریٹ لگا کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی. میں ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہیں. میں ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں, ایک پنجاب کی. اور جیسے ایک ماں, میرے ماشاءاللہ 3 بچے, ایک جنید ہے, ایک مہر النساء ہے, ایک مہنور ہے, تو سچی بات یہ کہ سینٹرل پنجاب میرے لیے مہنور ہے, نارتھ پنجاب میرے لیے مہر النساء ہے, اور ساؤتھ پنجاب میرے لیے محمد جنید ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچوں میں تفریق نہیں کر سکتی, ایک وزیر اعلیٰ, ایک جو صوبے کا خادم ہے, وہ اپنے عوام میں, اپنے صوبے میں تفریق نہیں کر سکتا. جو ساؤتھ, نارتھ, سینٹرل کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے, پنجاب کے عوام کے دوست نہیں ہیں, ان کو اقتدار چاہیے. اور آج کل ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے, میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. ہر کوئی اٹھتا ہے تو پنجاب پہ انگلی اٹھاتا ہے. مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی ذمہ دار ہے, ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. پنجاب نے اپنے دروازے کھولے, اپنے دل کے دروازے کھولے, اپنے خزانے کے دروازے کھولے. حالانکہ جو این ایف سی ہے وہ شیئر سب کو برابر ملتا ہے, اپنی اپنی پاپولیشن کے حساب سے ملتا ہے, لیکن پنجاب اسی شیئر میں سے دوسرے صوبوں کو بھی دیتا ہے, اور دینا چاہیے. میرے اسپتالوں کے دروازے کھلے ہیں. اگر آج پنجاب میں کینسر کا لیٹسٹ علاج آئے تو میں نے اپنے دروازے کھول دیے کہ سندھ کے عوام بھی آ سکتے ہیں, خیبر پختونخوا کے عوام بھی آ سکتے ہیں, بلوچستان کے عوام بھی آ سکتے ہیں, گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے عوام بھی آ سکتے ہیں. میں نے قدغن نہیں لگائی. میری اپنی جو صوبے کی آبادی ہے وہ 12 کروڑ ہے. ماشاءاللہ میرے پاس 2-2.5 کروڑ وہ لوگ ہیں جو دوسرے صوبوں میں بہتر زندگی کے لیے پنجاب میں آتے ہیں, میرے سر آنکھوں پہ ہیں وہ. لیکن اگر پنجاب کے اوپر بات کی تو مریم نواز شریف بطور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے, جن آپ نے مجھے یہ امانت دی ہوئی ہے, میں حق محفوظ رکھتی ہوں اپنی رائے کا, اور اپنے پنجاب کو میں آپ کی بیٹی صحیح, آپ کی بہن صحیح, آپ کی ماں صحیح, مگر میں آپ کی محافظ ہوں. میں کسی کو میلی آنکھ سے آپ کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اور اتنا بڑا سیلاب آیا پنجاب کے اندر, تاریخ کا بدترین سیلاب آیا پچھلے 1 ماہ کے دوران, یقین جانو. اور 3 دریاؤں میں سیلاب آیا, تاریخ میں کبھی نہیں آیا. چناب میں آیا, اور راوی میں آیا, ستلج میں سیلاب آیا. اس کے علاوہ 4 مہینے سے پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں. تو ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی, میں ان کی عزت کرتی ہوں, لیکن انہوں نے, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی, اور مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا ایجنڈا ہے. مگر میں آصف زرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں, بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آصف زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں, میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں, بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے, مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں
سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے, دفتر سے نہیں نکلے, سندھ کا کیا حال ہے, میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی. اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے امداد دے لوگوں کو. بھائی بی آئی ایس پی کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی, غریب لوگوں کا چلو ایک مہینے کا ان کا خرچ ہے, لیکن بی آئی ایس پی دیتا ہے 10,000 روپیہ. مریم نواز نے ایک ایک سیلاب زدگان کو یا ایک ایک سیلاب سے متاثرہ شخص کو جو اپنا گھر بیٹھا ہے کھو بیٹھا ہے, اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا, اس کو مریم نے نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. اور مشورے آ رہے ہیں, روز مفت مشورے آ رہے ہیں لگاتار کہ کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے, کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے, یہ مشورے آ رہے ہیں. بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ بی آئی ایس پی کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو. 5-5 جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا, جن کے گھر گر گئے, جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا, جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا, وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ میں جینوئنلی جس کا گھر گرا اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں. میں جینوئنلی جس کا جو پارشل گھر گرا میں اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں. جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں. جس کے مویشی مال ڈنگر کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں. اس کا بی آئی ایس پی کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا. اور مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے, امداد کیوں نہیں مانگ رہے. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی. رہے گا کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا, اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو. تو جو این ایف سی سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں, اربوں خربوں روپیہ ملتا ہے, وہ کس لیے ہے؟ اگر میں نے وہ مصیبت میں اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرنا تو وہ میں نے بینک میں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے, حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو. کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے. میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ سکتی. وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے, اربوں روپے کا جو ایویکیویشن کا آپریشن ہوا ہے, اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے. مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ, پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو. بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں. آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے. وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور 30-40 ہزار روپیہ کماتے ہیں اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا, بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. راشن کارڈ میں ان کو دے رہی. تو یہ اپنے برائے مہربانی, بہت مہربانی, آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب اپنے آپ کو خود مینیج کر لے گا. آپ اپنے طرف توجہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے وہ اپنا گھر اسکیم ہو, پنجاب اپنے وسائل سے, آپ جانتے ہو 80,000 لوگوں کے گھر بن رہے ہیں اپنا گھر اسکیم سے اس وقت الحمدللہ. اور اس میں کوئی ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہر شہر میں گھر بن رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں بن رہے ہیں. اور اسی طرح چاہے وہ کسان کارڈ ہو,
चाहे वो हिम्मत कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हों, चाहे वो, अब आपको पता है कि एक जो मेट्रो बस है वो बन रही गुजरांवाला में और एक बनने जा रही है फैसलाबाद में, फिर सरगोदा और इंशाअल्लाह ताला यहां पर भी बनेगी। जो मुफ्त दवाइयां किसी और जगह पे मिल रही हैं वही साउथ पंजाब को भी मिल रही हैं, बल्कि शायद ज्यादा मिल रही हैं। वही कारोबार के लिए कर्जे जो हैं वो किसी और जगह पे मिल रहे हैं, उतने ही साउथ पंजाब को भी मिल रहे हैं। मेरे दिमाग में कोई तफरीक नहीं है, और जब तक मरियम नवाज शरीफ वजीर आला है ये तफरीक मैं किसी को करने भी नहीं दूंगी इंशाअल्लाह। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि ये जो बसेस हैं, ग्रीन बसेस, ये आपकी अमानत है, ये आपके पैसों से खरीदी हैं, आपकी अमानत है। इन बसेस की हिफाजत करना, इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, वो अब मेरे साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप अपने घरों का, अपनी गाड़ियों का, अपनी मोटर बाइक्स का, अपनी सवारियों का ख्याल रखते, मेरी आपसे ये अपील है कि आवाम उसी तरह अपनी ग्रीन बसेस का ख्याल रखें। और अगर कोई मियांवाली में किसी ने एक दिन पत्थर मार के चलती बस को तोड़ा था, बस तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता, चलती बस का जब शीशा किरची हुआ तो वो लोगों को, आवाम को लग भी सकता था। उसमें बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, माएं, बहनें सब बैठे होते। तो मैंने पकड़ लिया उस बंदे को, बिल्कुल उसको इंशाअल्लाह ताला उसको एग्जाम्पल मैं बनाऊंगी, ताकि लोग दूसरे किसी को इबरत ना हो आवाम की सवारी को नुकसान पहुंचाने की। और मेहरबानी अपनी बस का ख्याल रखना है, अपनी बस में सफाई का ख्याल रखना है। हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, बस का ड्राइवर और बस का अमला आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। अगर आप किसी को बस को नुकसान पहुंचाते देखें, बस में गंद डालते हुए देखें, तो उसको मना करें, उसको कहें कि ये बस मेरे लिए, आपकी माँओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए। इसको अगर आप नुकसान पहुंचते हो तो आप अपनी धरती को नुकसान पहुंचाते हो, अपने अवाम को नुकसान पहुंचाते हो। तो मैं उम्मीद ये करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द साउथ पंजाब वाले जो हैं, हाँ एक और बात, पंजाब में जो इस बार सैलाब आया, बहुत बड़े दर्जे का वो सैलाब था, लेकिन मुझे पता है कि डीजी खान वाले रोद कोइयों के इस जो पानी आता है उससे हर साल, उससे जो सैलाब आता है उससे कितना बड़ा नुकसान उठाते हैं। और डीजी खान वाले ये जानते हैं कि मैंने 3.5 अरब रुपया पिछले साल दिया था, जिसकी वजह से इस बार रोद कोइयों की में उतना सैलाब नहीं आया, उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अल्लाह ना करे हो सकता था और जितना दहाइयों से होता आया है। अब भी मैं वादा करके जा रही हूं कि इंशाअल्लाह ताला जितना मेजर रिपेयर वर्क रह गया है वो भी मैं पूरा करूंगी, चाहे उस पर कई बिलियन रुपया खर्च आ जाए, लेकिन मैं डीजी खान के अवाम को नुकसान नहीं होने दूंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ जाग रही है, उसकी काबीना जाग रही है, और इंशाअल्लाह ताला जो भी साउथ पंजाब के अवाम और पंजाब के अवाम की दिन रात जो खिदमत होगी, मैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपको इलेक्ट्रिक बसेस बहुत बहुत मुबारक हो। डीजी खान का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। डीजी खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, और पाकिस्तान। हाँ, वो कैंसर हॉस्पिटल जो है ना डीजी खान का, वो शहबाज शरीफ साहब बना रहे। मैंने अभी बात की है मैंने वैस लगारी साहब से, और मैंने उसको कहा है कि जो जमीन पे हाथ रखता है डीजी खान, वो जमीन पे हाथ रख के कैंसर के लिए वो जमीन में कैंसर हॉस्पिटल के लिए वक्फ करती हूँ डीजी खान को। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की बेटी हूं, हाथ नहीं फैलाऊंगी। दुनिया से इमदाद की बात कोई बाइज्जत शख्स कैसे कर सकता है? पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। पंजाब हुकूमत को मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं, मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही थी।